अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्ब हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, ये अखबारों में आए दिन खबरें लगी होती हैं ये गार्डियन कोर्ट के हवाले से कि वहाँ पे डाइवोर्स हो गई है कपल की और फिर बच्चों की हवालगी के लिए केस की वहाँ पे दर्ज करवाया गया और फिर फैसला हुआ और बच्चे जो हैं वो माँ के साथ भेज दिए गए अदालत के हुक्म पर। और वो बच्चे जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमने अब्बू के साथ जाना है और ये वो कई बच्चे। और अगर अदालत बाप के हक में फैसला दे दे जो बहुत शाज़ो नाज़र ही होता है, तो दूसरी तरफ वो माँ के साथ जाने की जिद कर रहे होते हैं। ये क्या यार, ईमान से दिल हिल जाता है। इसीलिए तो तलाक को हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा करार दिया गया है ना, इसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से। नहीं, ये ज्यादातर मैंने देखा कि माँ के साथ भेज देते हैं बच्चे। ये कानून है जी? नहीं, कानून तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नज़ीर यही है कि 99.9% केसेस में बच्चों को माँ के हवाले किया जाता है। अच्छा, और ये मेरा ख्याल है कि डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर अब बात की जानी चाहिए। या तो हमें कुछ अपना माइंडसेट तब्दील करना चाहिए, और अगर इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, कानून में रद्दोबदल की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कर गुजरना चाहिए। ये जो हमारे ज़हनों में 99.9% माँ के साथ बच्चे जाते हैं। मतलब मैं लाहौर के मैं लाहौर की जो गार्डियन कोर्ट है उसके मैं तुम्हें आदाद शुमार बता देता हूँ कि पिछले एक माह के दौरान अक्टूबर में 299 केसेस का फैसला हुआ है। तलाक के 299 मुकदमात का फैसला हुआ है। 298 केसेस में बच्चों को माओ के स्पुर्द किया गया। सिर्फ एक फैसला ऐसा है जिसमें बच्चे को बाप के स्पुर्द किया गया। सर इसलिए क्योंकि परवरिश के लिए माँ जरूरी होती है, मगर तरबियत के लिए बाप भी बड़ा जरूरी होता है। मेरा ख्याल है कि माँ और बाप दोनों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे मामले में तो जरा गौर करो इस बात पे कि जो बाप के दिल में मोहब्बत है उसको यकसर तौर पर किसी ना किसी अंदाज में नज़रअंदाज किया जाता है। यानी हमारा माइंडसेट ऐसे ही है कि बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दिल तड़पता होगा, बाप जो है वो एक बड़ा पत्थर दिल आदमी है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अदालतों में आए रोज हम ये मनाजर देखते हैं गार्डियन कोर्ट्स में कि जब बाप को अपने बच्चों से जुदा होना पड़ता है और बच्चे भी बाप के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन अदालत का फैसला है, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। हाँ जी, मैंने कई दफा देखा है यार। अब तो ये चैनल चूंकि आ गए हैं, वीडियो के जरिए अपना फोटो के जरिए हर चीज दिखाई जाती है, तो वो इतना रंज होता है, बेचारे बंदे भी कहीं रो रहे होते हैं या बच्चे चीखो पुकार कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा ही दुख होता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला पहुंच गया था। एक हाजिर सर्विस मेजर के बच्चे की हवालगी का मुतालबा था, तो अदालत ने जो चलती है, यानी हमारे यहाँ जो नज़ीर है कि बच्चे को माँ के स्पुर्द कर दिया, और वो 10 साल की बच्ची चीख कर अपने बाप के साथ जाने पर जिद कर रही थी, इसरार कर रही थी, लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला था। सर मेरे ख्याल से बच्चों को माँ के हवाले इसलिए किया जाता है कि माँ ज्यादा टाइम देती है बच्चों को, वेरेज बाप जॉब करता है या बाहर कारोबार करता है तो वो उतना टाइम नहीं दे सकता, और ना ही मेरे ख्याल से उनके सर पर उस तरह रह सकता है जिस तरह माँ होती है। तुम्हारी बात ठीक है, मगर इसका एक नुकसान ये होता है कि बाप को चूंकि कहा जाता है, अदालत कहती है भाई हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन जो भी सेटल होता है तुम बच्चों से मिल सकते हो, और वो भी आता है अदालत में, ज्यादातर आता है अदालत में। जब बच्चे माँ के साथ चले जाते हैं तो माँ फिर एक ज्यादती ये करती है जो उसकी फितरत में उस वक्त जाहिर है शामिल होता है, वो तलाक ले चुकी होती है, उसके मुखालिफ होती है, वो बच्चों के कान भरती है कि तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, इसने बड़ा जुल्म किया, देखो तुमको भी मुझको भी छोड़ के चला गया है, ये है वो है। वो 2, 3, 4 दफा तो बच्चे बाप को मिलने के लिए आते हैं, बाप बेचारे को भी पता नहीं क्या क्या खिलौने और सूट और पता नहीं क्या क्या वो टी वाले बूट का भी कुछ लाना पड़ता है कि बच्चा खुश रहे, अगले हफ्ते भी आ जाए सही मुझे मिलने के लिए। उसके बावजूद 4, 5, 10 मुलाकातों के बाद बच्चा जो है वो बाप से मुतनफर हो जाता है, माँ कान भर के कर देती है मुतनफर। सर ये तो एक प्रैक्टिस है ना कि ज्यादातर माओं के हवाले कर दिया जाता है बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ कानून क्या है? हमारे यहाँ चाइल्ड कस्टडी का जो कानून है वो जाहिर है अंग्रेज दौर से चला आ रहा है। 1890 का जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है वही आज तक चला आ रहा है, और उसमें भी ये बात कहीं नहीं लिखी गई
کہ آپ بچوں کو ماؤں کے سپرد کریں. نیسیسریلی یہ نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ ویلفیئر آف دا مائنرز, جس فیصلے میں بھی بچے کی بہتری یا فلاح و بہبود پہ نہ آئے وہ فیصلہ کیا جائے. عام طور پر ماؤں کو اسی بات کا ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے کہ وہ نرم دل ہوتی ہیں ماؤں اور بہتر انداز میں بچے کی پرورش کر سکتی ہیں. بہت حد تک یہ بات درست ہے. جو شیر خار بچے ہیں ان کو تو یہ ہے ماں کے پاس رہنا پڑے, ہاں ایک رضائی مدت تک. لیکن اس کے بعد ہماری جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بہرحال, اور ہمارا یعنی سوشل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. یعنی اگر ماں نے دوسری شادی کر لی ہے ایون دین پھر بھی باپ کے حوالے نہیں کیا جاتا بچے کو, بلکہ نانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اگر دادی اور نانی بھی نہیں ہے, ماں اور باپ بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی خالہ کو پھپھو پر ترجیح دی جاتی ہے. ہائے 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 یار, ماں کے پاس جائے, باپ کے پاس جائے, نانی کے پاس جائے, خالہ کے پاس جائے, بہرحال پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ان کی زندگی بیچاروں کی ختم ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ڈبل مائنڈڈ سے ہو جاتی ہیں, کنفیوز سے ہو جاتے ہیں, ان میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں رہتا جو بچے میں ہونا چاہیے یا انسان میں ہونا چاہیے. سر ویسے اس پریکٹس کو تو ریویو کیا جا سکتا ہے نا, یہ جو 1 گھنٹے میں عدالت کے احاطے میں بلا کر باپ سے ملایا جاتا ہے بچوں کو, تو یہ ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھا دیں ایٹ لیسٹ, یا وقفہ کم کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اور ویکینڈز میں جا کر بچوں کو باپ کے ساتھ رہنے کی, ملنے کی اجازت ہو. ہائے ہائے ہائے, بس اللہ لو کہ یہ جو قانون جو بھی ہے ظاہر ہے قانون کی تابعداری کرنی چاہیے ہمیں بھی, اور کرتے بھی ہیں, مگر انسانیت کے حوالے سے دونوں طرف سے ہی سوچے نا پا جنید, تو ظلم ہی لگتا ہے یار بچے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں علیحدگی کا جو ماں باپ کے درمیان علیحدگی کا جو تاوان ہے وہ بچوں کو ادا کرنا. ہائے ہائے ہائے, نہیں اگر تم بچے کی ماں کی طرف ہو کے اس کی ہمدردی میں اگر سوچو تو پھر باپ کے ساتھ ظلم لگتا ہے. باپ کے ساتھ ہمدردی سوچ کے تم بات کرو گے تو پھر ماں کے ساتھ ظلم لگتا ہے. دونوں طرف ہی سیاپا ہی پڑا ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے کسی صورت میں بھی. بہرحال ایسے ہی نہیں, طلاق کو ناپسندیدہ ترین عمل کہا گیا. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, امتحانات کے بعد عام دنوں میں طالب علموں کی کیا سرگرمیاں ہیں, اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالج سٹوڈنٹ نومی. سٹوڈنٹ سٹڈی 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 سٹڈی, ہر وقت سٹڈی. ہمارا نام تو سٹوڈنٹ کی جگہ کتابوں کا پانڈی ہونا چاہیے. صبح اٹھ کے کالج جاتے ہیں, کالج سے واپس آتے ہیں, اکیڈمی چلے جاتے ہیں, اکیڈمی سے واپس آتے ہیں, کالج کا کام کرتے ہیں, کالج کا کام ختم ہوتا ہے, اکیڈمی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ڈیڈی کی وہی ایک فکس رٹ, کدی پڑھ بھی لیا کر, امی کا بھی وہی فکس ڈائلاگ, اگ لگے تیرے موبائل نو. اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے, تم طالب علم ہو, تمہارا بنیادی کام پڑھنا ہی ہے, اور کیا کرنا ہے تم نے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. موبائل اور ٹیلی ویژن تو بڑی دور کی بات ہے. اسٹوڈنٹ کو نہ سانس لینا چاہیے, نہ کھانا کھانا چاہیے, نہ کپڑے بدلنے چاہیے, نہ سونا چاہیے, نہ اٹھنا چاہیے, صرف پڑھنا چاہیے, صرف پڑھنا چاہیے. آپ جیسے انکل ہوتے ہیں جن سے تانگ آ کے پھر بندہ انگلش فلمیں دیکھنی شروع کرتے ہیں. صرف ہر وقت آپ لوگ پڑھائی کا آرڈر ہی دیتے ہیں. آپ کی پڑھائی کے آرڈر سے تانگ آ کے پھر ہم لوگ کتاب کھول کے تو موبائل پہ میسج کرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ کو سٹڈیز اتنی بری لگتی ہیں تو یہ کتابیں کیوں اٹھائی ہیں آپ نے؟ انہی جیسے لوگوں سے تانگ آ کے. اور ہم نے کوئی اس کتاب کے اوپر دال رکھ کے تو نہیں کھانی ہوتی, رکھ کے دیکھ لیں گری جائے گی دال. تو کتابوں کا کیا کرنا ہے, سرکاری کالج میں ہم پڑھتے ہیں, گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی فیسلٹی تو دی نہیں ہوتی, پھر نیند آ جاتی ہے تو تکیے کی جگہ کتابیں ہی سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں. تو کلاس رومز میں تکیے پرووائڈ کیے جائیں آپ کو. تو اور کیا, گورنمنٹ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں نیند آ جاتی ہے. سر بھی صرف ایک ایگزامپل کروا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی کہہ دیتے ہیں باقی کام گھر سے کر کے آ جانا. تو پھر اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے, حاضری بھی جو ہے وہ مانیٹر لگاتا ہے. سر تو خود حاضری بھی نہیں لگاتے. میں نے سر سے کہا مجھے مانیٹر بناتے تھے, کہتے ہیں کہ تم تو سٹار کی جگہ فل مون لیتے ہو, تم نے کہاں سے مانیٹر بننا. فل مون بول ہوتا ہے نا. ایک دفعہ میرا ایک فرینڈ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ نومی تمہارا میتھ کا رزلٹ آسمان پہ نظر آ رہا ہے. میں نے باہر نکل کے دیکھا تو 14ویں کا چاند نکلا ہوا. اچھا نومی, چلیں یہ بتائیں کہ آپ کا انگلش یا میتھ میں سے فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ انگلش اور میتھ میں سے معافی چاہتا ہوں, کوئی چوائس تو اچھی دے. کیا مطلب؟
انگلش اور میتھ. یہ یا تو کہہ لیں گے انگلش اور چیٹنگ میں کیا پسند ہے, یا میتھ اور فیس بک میں کیا پسند ہے. ایک چوائس تو ایسی ہونی چاہیے جس کو بندہ پسند کر لے. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فیس بک. ایگزیکٹلی. آپ ایسے معافی چاہتا ہوں, آپ گورنمنٹ کو بھی غلط گائیڈ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ فیس بک نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ صحیح بتائیں گورنمنٹ کو کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے تم سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا پیٹرول اور موبائل کا بیلنس ہے. موٹر سائیکل کا پیٹرول الگ ہوتا ہے؟ ہاں الگ ہوتا ہے. گاڑی میں تو 2-3 ہزار کا پڑتا ہے, 30-35 والا ہوتا ہے موٹر سائیکل کا. کبھی 25 کبھی 20 کا. کترا کر کے موٹر سائیکل میں ڈلوا کے تو پھر دریا پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ لوگ تو جا کے کہتے ہیں ٹینکی فل کر دو, ہم نے تو کہنا ہوتا ہے ٹینکی گلی کر دو. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا موبائل کا بیلنس ہے. کیا کرنا ہوتا ہے تم نے بیلنس موبائل کا؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. آپ لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے ہی ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو ہی ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اکیڈمی پہنچ گئے ہیں, کالج پہنچ گئے ہیں. پھر نہ بتائیں تو اس کا علیحدہ سیاپا. جب کلاس روم میں ہوتی ہے, بیل بند کی ہوتی ہے, مس بیل دیکھ کے پھر آپ لوگوں کو ہی فون کر کے بتانا ہوتا ہے کہ کلاس میں تھے اس لیے بند. اچھا, یہ احسان بھی الٹا ہم پہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم لوگ موبائل رکھتے ہو. نہیں تو اور کس کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمیں موبائل لے کے بھی اسی لیے دیا ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ کہاں ہو. ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوتا. اپنی طرف سے سائنس کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہو اس وقت. اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے تو پھر موبائل سے پوچھا کریں نا. بتانا تو ہم نہیں ہوتا ہے, موبائل نے تو بیچ میں سے نہیں نا کہنا ہوتا کہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے تم ابو سے جھوٹ بولتے ہو نا. بولنا پڑتا ہے, پھر کیا کرے, مار کھائیں جا کے گھر. ایک دفعہ میں نے اسکول سے پھٹا مارا ہوا تھا. پھٹا مارا کیا مطلب؟ آپ نہیں سمجھتے, آپ نے تو نہیں مارا کبھی پھٹا. کیا مطلب یار؟ بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں سارے. اسکول سے دوڑا ہوا تھا, یا نہیں تھا اسکول میں, دوستوں کے ساتھ نشتر پارک چلا گیا. ادھر بیٹھے ہوئے تھے گراؤنڈ میں, گپے مار رہے تھے. ڈیڈی کا فون آ گیا. فون آیا, میں نے آن کر کے آہستہ سے کہا ڈیڈی کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹیچر پڑھا رہے ہیں. اچھا. مجھے کیا پتا تھا, پیچھے سے ایک دم ایک بندے نے آواز لگا دی, چتری والے کیلے. پھر پکڑے گئے. ڈیڈی غصے میں آ گئے, کہتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا ٹیچر ہیں وہ, چتری والے اور سادے کیلے میں فرق بتا رہے ہیں. میں نے فون بند کر دیا, گھر گیا تو ڈیڈی کہتے ہیں ہاں بھائی سر نے کیا بتایا ہے, چتری والے اور سادے کیلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا ڈیڈی ابھی ہمیں پوری سمجھ نہیں آئی تھی, سر کے پہلے ہی سارے بک گئے تھے. بہت مارا اس دن ڈیڈی نے. ہاں, مجھے کہتے ہیں تم سادے کیلے ہو, اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا. میرے سارے جسم پہ نیل پڑ گئے. میں نے کہا نیل ڈال دیے سارے جسم پہ. کہتے ہیں اب تم چتری والے کیلے بن گئے. ڈیڈی کی بڑی جاسوسی طبیعت ہے, پتہ نہیں جوانی میں اتنے سبھی پڑھتے رہے. ایک اور دن ہم دوستوں نے کالج سے پھٹا مارا ہوا تھا. ہم سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے تھے. ڈیڈی کا فون آ گیا. اب سینما میں فلم چل رہی ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. میں نے سمجھا اچھی کا فون ہے, میں نے آن کر کے کان کے ساتھ لگا لیا. گانا چل رہا تھا فلم کا. مجھے کہتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے, میں نے کہہ دیا ڈیڈی میوزک کی کلاس چل رہی ہے. ساتھ ہی گانا بند ہو گیا, سلطان رائی نے بولنا شروع کر دیا. ڈیڈی کو شک پڑ گیا, کہتے ہیں بیٹا میں ابھی تمہارے کالج آ رہا ہوں. ادھر سے سلطان رائی نے کہا اے تھے رک جا جٹا. بس اس دن میں گھر گیا ہوں, میں چھپتا ہوا گھسا ہوں گھر میں. آرام سے میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا. آخری سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا, پیچھے سے ڈیڈی کی آواز آئی, یہ تھے رک جا جٹا. بس مارنا شروع کیا انہوں نے. میں نے بہت کہا, میں نے کہا رک جائیں, میری بات تو سنیں, خدا کے لیے رک جائیں. کہتے ہیں نہیں, اب سلطان رائی کے کہو یہ تھے رک جا جٹا. تمہارے کہنے پہ بیٹے نہیں رکوں گا آج. سب سے زیادہ مار پڑی تھی اس دن مجھے. اچھا, اس کا مطلب اس دن کے بعد سے مار نہیں پڑی آپ کو اس طرح؟ نہیں, اس کے بعد تو اس سے بہت زیادہ پڑی ہے. وہ میں پچھلا شیڈول بتا رہا ہوں. ہاتھ کھل گیا نا پھر ابو کا. ابو کا قصور نہیں ہے, ابو کی ویسے بڑی اچھی طبیعت ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مضمون کون کون سے رکھے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ اسے کہاں کہاں رکھیں تو بہت چیختا ہے.
ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید، یہ پچھلے دنوں یہ جو اوباما صاحب کا ہوا ہے الیکشن، اس میں سارا پاکستان اور ہماری حکومت، میڈیا، عوام، سڑکوں پہ لوگ پورے انوالو ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہے اس دفعہ تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار اتنا زیادہ ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں، یا اتنا زیادہ انوالومنٹ امریکہ کی ادھر ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوباما آئے گا یا رومنی آئے گا. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم ایک خود مختار ملک ہیں. ہماری خود مختاری پہ اتنا چھا گیا ہوا ہے امریکہ کہ ہم اب اپنے بجائے، اپنے الیکشنوں کی بجائے امریکہ کے الیکشنوں کا بھی ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنے. اچھا، مجھے امریکن الیکشن سے 1 یا 2 روز پہلے ایک تقریب میں ایک صاحب ملے، وہ بھی اس بات پہ بہت سیخ پا تھے کہ میڈیا امریکن الیکشن کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے. تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جی امریکی انتخابات کو صرف پاکستانی میڈیا نہیں کوریج دے رہا، دنیا کے ہر ملک کی میڈیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے امریکی انتخاب جو ہے. لیکن ان کا یہی اصرار تھا کہ نہیں جی پاکستان بہت زیادہ اس کو فوکس کر رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان ساتھ یہ ڈسکس بھی کر رہا تھا نا. کئی لوگ کہہ رہے تھے جی اوباما ہی آنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار رومنی آئے گا تو چینج آئے گی. ہر ملک اس حوالے سے امریکی الیکشن پر نظر رکھتا ہے کہ دونوں میں سے کون جیتے گا تو ہمارے مفادات جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے. ہر ملک اپنے حوالے سے اپنی اینک سے امریکی الیکشن کو دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. نہیں، ہمارے ہاں ہماری جو نا خود مختاری اس پہ زیادہ مسلط ہوا ہے امریکہ. ہاں، تمہاری اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکی بالادستی ہمارے ہر شعبہ زندگی پہ حاوی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے میرا خیال ہے کہ ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن واحد وجہ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے واحد یہی وجہ ہے. اور میرا مطلب ہے کہ جو بھی امریکہ سے امداد لیتا ہے وہ اپنی خود مختاری پر کمپرومائز کر لیتا ہے. اور یار مین وجہ یہ ہوتی ہے، تم محلے میں کسی سے ادھار پکڑ لو، اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے تم ڈرو گے، بلکہ وہ بندہ تمہارے دروازے سے گزرتا ہوا ہمیں آکڑ کے گزر رہا ہوگا. اور تم لوگ اگر اس کو دیکھ بھی رہے ہو تو ہمیں ان سے ڈر رہے. السلام علیکم جی. پنڈ کے چودھری کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جس کو وہ دانے دیتا ہے اس کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے. میری بات سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ یا بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو امداد کے نام پر رقوم دیتی ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ اقوام جو ہیں، یہ بڑے ملک جو ہیں، یہ پابند ہیں. یہ اس بات کے پابند ہیں کہ یہ چھوٹے ملکوں کو یا ترقی پذیر ملکوں کو اپنی آمدن کا ایک مناسب حصہ جو ہے وہ امداد کے طور پر دیں گے. اس بات کے پابند ہیں یہ. اور دوسری بات یہ جو تم کر رہے ہو کہ جناب ہر ملک جو ان سے ایڈ لیتا ہے وہ ان کی بالادستی کو تسلیم کر لیتا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ امریکی بالادستی یا بڑی طاقتوں کی بالادستی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ امداد بھی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جو ان بڑے ملکوں سے، بڑی طاقتوں سے امداد کے نام پر بھاری رقوم لیتی ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتی، یا اپنے آپ کو یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ان کی کالونی نہیں بنا دیتے. ہم نے تو ایک بہت ہی چھوٹی رقم کے عوض ان لوگوں کی کالونی بننا قبول کر لیا. یار چھوٹی رقم ہے ہمارے پاس ان کی، کتنی ہے؟ تو ہم نے اور نہیں اربوں روپیہ. یہی تو میں تمہیں روتا رہتا ہوں، کہاں پہ ہم نے اربوں ڈالر ان سے لے لیے. ہم سے کہیں زیادہ رقوم لینے والے ملک ہیں اور ان کی بات تک نہیں سنتے. مثلا کون ہے جی جس نے ہم سے زیادہ ان سے پیسے لیے ہوں اور ان کی بات نہیں؟ چلو اور دور نہ جاؤ، اور بھی میں تمہیں 20 مثالیں دے سکتا ہوں. اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھ لو. ہم نے آج تک مشکل سے 30 ارب ڈالر، جب سے پاکستان بنا ہے مشکل سے 30 ارب ڈالر امریکہ سے حاصل کیے ہوں گے، اور اس سے دگنی رقم ہندوستان نے کم و بیش 60 سے 65 ارب ڈالر امریکہ سے وصول کیے ہیں. وہ امریکہ کی بات مانتے ہیں جی ہندوستان نے. اور ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ پالیسی پہ نظر ڈال لو اور پاکستان کا حال دیکھ لو. کیا تکلیف ہے تمہیں اوباما اتنا تم شو گئے ہوئے؟ اچھا میری بات سنو، یہ معاملہ صرف امریکی امداد تک محدود نہیں ہے. برطانیہ کی مثال تمہارے سامنے ہے. برطانیہ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے. یعنی سالانہ 300 ملین پاؤنڈ ہندوستان کو امداد دیتا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے غریب ترین ملک یعنی ایتھوپیا کو کتنی امداد دیتا ہوگا تمہارے خیال میں برطانیہ؟ 334 ملین پاؤنڈ. ٹھیک ہے، ہندوستان کو 300. ان دونوں ملکوں کے مقابلے پہ اب وہ پاکستان کو تمہارے خیال میں کتنی سالانہ امداد دیتا ہوگا؟ جو 400 تو ہوتی ہے. جی میں بتاتا ہوں کتنے. اس سے پہلے ذرا یہ ذہن نشین کر لو کہ پاکستان جو اس وار اگینسٹ ٹیرر میں ان کا فرنٹ لائن اتحادی ہے،
ٹھیک ہے, ان کی خاطر اپنے ملک میں ہم نے ایک پورا فساد برپا کیا ہوا ہے, پورا سیاپا پڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں. اور ہمیں برطانیہ کتنی سالانہ امداد دیتا ہے؟ کتنی؟ 215 ملین پاؤنڈ. جی 300 بھی نہیں پوری ہو. جی 300 بھی پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اور یہی حال جاپانی حکومت کا ہے کہ جاپان میں جب کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا, اس نے تمام ملکوں کو جو دی جانے والی امداد تھی اس میں کٹوتی کر دی تھی. صرف ہندوستان ایسا ملک تھا جس کی امداد میں 1 ٹکے کی بھی کٹوتی نہیں کی گئی تھی. اور تم دیکھ لو کہ ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ڈونر کنٹری سے امداد لینے والا ملک ہے, لیکن اس نے اپنی جو خود مختاری ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا, اور اس کی بے شمار ایسی مثالیں آپ دے سکتے ہو. یار اگر امریکہ سے اتنی وہ امداد لیتا ہے تو وہ دیکھو نا, شاہ رخ کا یہ ایک مثال لے لو, اس کو ایئرپورٹ پہ انہوں نے روکا تھا تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ کی تھی؟ معافی مانگی امریکہ. اور ہمارے عمران خان کو روکا تو کوئی معافی نہیں مانگ رہا. اور تم ہندوستان کو دیکھو کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے 13 بلین پاؤنڈ کی ایک ڈیل تھی, جہازوں کی خریداری کا معاملہ تھا. ایک طرف اس کا سب سے بڑا ڈونر ملک برطانیہ تھا, دوسری طرف فرانس تھا. اس نے برطانیہ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اور فرانس سے ڈیل کی ہے. ٹھیک ہے نا, اور تمام تر پریشر کے باوجود. اور کچھ عرصہ پہلے جب فرانس کا صدر سرکوزی تھا, اس نے ہندوستان جانا تھا, تو وہ انہوں نے ہندوستانی حکومت نے فرانس سے کہا کہ یہ جو سرکوزی کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ آ رہی ہے, ہم اس کو فرسٹ لیڈی کا خطاب, فرسٹ لیڈی کا پروٹوکول نہیں دے سکتے اپنے ملک میں, کیونکہ بڑا اصرار بڑا اس بات پہ وہاں پر آپس میں قضیہ کھڑا ہو گیا تھا. لیکن ہندوستانیوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہم اس کو فرسٹ لیڈی کا یعنی پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. اور نہیں دیا انہوں نے, اس بات پہ سٹینڈ لیا انہوں نے. ہمارے اندر اتنی جرات ہے کہ ہم فرانس کے یا کسی یورپی ملک کے صدر کو یہ جواب دے سکے. بس پھر بھائی جی ہمارے حکمرانوں میں, یہ بیوروکریٹوں میں, اور یہ ٹیکنیکریٹس جو امداد لینے جاتے ہیں یا ان سے حساب کتاب کرنے بیٹھتے ہیں, ان میں کوئی سیاست نہیں ہے. صحیح, پھر بھی ہمیں لتر مار رہے ہیں. ناظرین, چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. سرکار کچھ بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا چاہ رہی ہے. کرو جی کرو, بسم اللہ کرو. بڑا عرصہ ہوا نا, آپ کو سنانا چاہ رہی ہے, مجھ سے اصلاح کروانا چاہ رہی ہے. پتہ نہیں, بہرحال اس نے یہی کہا تھا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے. اچھا عزیز صاحب, پہلی بد تہذیبی کا ذکر بڑا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم اکثر جتنے بھی ہمارے یوتھ ہے وہ فیس بک یوز کرتی ہے, اور فیس بک یوز کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں, کچھ فیس بک کی, اور اگر یوتھ کی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب سے پوچھ لیں. سن تو لیں, اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی بھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں, جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. تو اپلوڈ کرنے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے فرینڈز اس کو کمنٹ بھی کریں گے, اور ہم شیئر بھی کر دیتے ہیں دوسرے فرینڈز کے ساتھ. بالکل, اس پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کمنٹ کرتا ہے, بھول جاتا ہے کہ وہ تصویر صرف میں نہیں دیکھ رہی, میرے جتنا بھی سرکل ہے فیس بک کے اوپر, والد صاحب بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں, بہن بھی بیٹھی ہو سکتی ہے, بندہ بھی, اگر لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ کھول کے, تو ظاہر ہے اس کا بھی پاس کو بہن بھائی بیٹھا ہو سکتا ہے, اس کی والدہ بیٹھی ہو سکتی ہے, اور والدہ یا اس کا والد جو ہے وہ آئی کی طرح پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فیس بک پہ کیا آ رہا ہے. اصل میں سٹیٹ آف مائنڈ کی بات ہے کہ جب انسان کمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس کی وہ تصویر پہ کمنٹ کر رہا ہے. حالانکہ جب وہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے یہ کمنٹ سارے لوگ پڑھیں گے. وہ اپنے ذہن کے مطابق جس طرح بے تکلف ماحول میں بیٹھ کر اس کو کوئی مذاق کر دیتا ہے, اسی طرح وہ لکھ بھی دیتا ہے وہاں پہ, اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ سب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہاں, فیس بک میرا خیال ہے برتتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہوا نا, کہ اگر جب تم یہ سوچو کہ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں, میں اکیلا ہوں, اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ کوئی بے شک نہیں ہے مگر اللہ ہے. بے شک. دوسری جو ایک بات تہذیبی میں خود ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ہائے یاریاں دا ڈنگیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو یار دوستوں نے کام شروع کر لیا ہوا نا, کہ کسی مسکین دوست کی چابی یا کوئی اس کا موبائل ہے یا کوئی اس کی ایسی چیز جو اس کے لیے اس کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ چھپا لیتے ہیں. مطلب موبائل رکھ کے کوئی بندہ باتھ روم میں جاتا ہے, پیچھے سے کوئی شوخا دوست اٹھا کے تو چھپا لیتا ہے, جب وہ واپس آتا ہے دوستوں کہتے ہیں کہ ٹریٹ دو پھر تمہیں دیں گے. ہاں, یا کیش دو یا ٹریٹ دو. ہاں, ٹریٹ دو یا کیش دو, اتنے پیسے دو پھر میں. میرا کہ دوست ہے عظیم,
या कैमरा मैन है। ऐसा यार वो बेवकूफ आदमी है, 2 दफा मेरा मोबाइल छुपा चुका है, 1 दफा मेरी ऐनक छुपा ली यार से। मैं कहूँ यार को अक्ल को हाथ मारो, ऐनक तो दे दो, ऐनक की किस बात की ट्रीट यार, ये तो मुझे बताओ। मैंने भी गुस्सा में नहीं उसको ट्रीट दी। दूसरे दिन मुझे ऐनक पकड़ाई, सजा शीशा टूटा हुआ, कहता था ही इस तरह। ला बताओ यार, मैं टूटे हुए शीशे के साथ ऐनक पहन के फिरता। मेरा ख्याल है ये बदतहजीबी तो नहीं, दोस्तों का मजाक है यार। मगर मजाक भी वो करना चाहिए ना, देख लेना चाहिए कि अगला दोस्त जो है वो बेचारा इस स्टेटस का है, हदूदो कयूद में रहता है, मुतहम्मल है कि आपको वो ट्रीट दे सके या फाइन आपका बर्दाश्त कर सके। अच्छा एक वेरी बैड ऑफ मिस्टर बैड ऑफ, मेरी भी प्लीज एक बदतहजीबी है, वो भी जरा समात फरमा ले। क्यों नहीं कि आम तौर पर देखा गया है कि जब घरों में तामीर मुरम्मत का काम हो रहा होता है, तो जब आप घर से बाहर वो तामीराती सामान जो होता है वो पड़ा होता है, रेत ईंटें वगैरह, रेत ईंटें सीमेंट वगैरह पड़ा होता है, और वहीं पर आप वहां पर उनका वो मिक्सचर बनाते हैं। तो उसके बाद जब वो तामीराती काम खत्म हो जाता है, लेकिन वहां की सफाई की हम जहमत गवारा नहीं करते, यानी लाखों रुपया लगा देते हैं घर की तामीर मुरम्मत पर या उसके रेनोवेशन पे, लेकिन यानी एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी देने से हम गुरेज करते हैं कि वहां पर सफाई भी कर दे। आम तौर पे मैंने देखा है कि रेत पड़ी रह जाती है और रेत उड़ती रहती है। तो इसीलिए सियाने कहते हैं ना कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, काउंसलर रेतें साफ कराएं। अब एक बात सुनो, एक और बदतहजीबी जिसका जिक्र आजकल करना इसलिए जरूरी है कि आजकल जाहिर है ड्राई फ्रूट की खरीदारी का मौसम है, सर्दियां आ गई हैं। ड्राई फ्रूट खरीदते हुए ये जो मुफ्त खोरी है, चखने के नाम पर जो मुफ्त खोरी है, और तुम्हें पता है कि आजकल ड्राई फ्रूट्स के जो नर्ख हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप किसी रेडी पे दुकान पे खड़े होके उसके यानी चखने के नाम पर आप उसकी 2-2 3-3 चीजें भी उठा के चख लेते हैं, और वो बेचारा मुरव्वत में या वो तकल्लुफ में आपसे कुछ नहीं कहता। डर के नहीं कह रहे होते बेचारे ये छोटी रेडियो वाले, तो डरते हैं कि यार अब मैं इसको क्या कहूँ, कहीं फैंटी न लगानी शुरू कर। हाँ, और कितना आप उसको नुकसान कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बाकायदा एहतमाम करके ड्राई फ्रूट खरीदने या ड्राई फ्रूट के रेट पता करने जाते हैं, और 15-15 20-20 मिनट तक खड़े होके वो मुख्तलिफ चीजों के रेट पूछते रहते हैं, खरीदते एक भी चीज नहीं है, लेकिन वहां पर माशाल्लाह वो अपना शौक पूरा करके फिर वापस आते हैं। हालांकि मुझसे कसम उठवा लो, मैंने कभी ये बात तहजीबी नहीं की। मैंने कभी किसी के छापे से कोई चीज उठा के नहीं खाई। अच्छा। वैसे बंदा कह देता कि चूंगा दे दे चूंगा तो तब देता है ना अगर तुमने कुछ खरीदा हो तो बंदा ये भी तो कह सकता है ना कि पिछली सर्दियों में लेके नहीं था कि आधा किलो चलो से उसका चूंगा रह गया था 2। सीरियसली ये है कि खुद एवं हाथ नहीं मारने चाहिए, वो चोरी के जुमरे में आता है। और अगर दुकानदार डर के नहीं आपको कुछ कह रहा तो फिर वो डकैती के जुमरे में आता है। बिल्कुल। हाँ, अगर दुकानदार आपको खुद अखरोट तोड़ के आधा देता है कि ले जनाब चख के देखिए, हाँ, वो एक दूसरी बड़ा सूरत है, मजेदार वो एक है। दूसरी सूरत और है। आप आधा अखरोट खा के उसको कह सकती हैं कि यार समझ नहीं आई हो, दूजा आधा भी नहीं। वो तो मिली भगत है, वो चोरी नहीं है। अच्छा जी, एक मोबाइल की मैं ये बतहजीबी करना चाह रहा हूँ। आजकल बड़ा रवाज तौर पड़ा हुआ है कि आपको कोई फोन करता है और वो आगे से फोन करने वाला कहता है कि कौन बोल रहा है। हाँ, ये बात ही गलत है भाई, तुमने फोन किया है, तुम बताओ पहले कि मैं फलां बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि कौन बोल रहा है, फोन करने वाला कहता है कौन बोल रहा है, अगला कह देता है कि भाई जी आप तो बताएं आपने किसको फोन किया। इस पे अगले गर्मी खा जाते हैं यार तू दस दे कौन बोल रहे हैं, तो अगर फिर सवाल करेंगे। हाँ, इतनी मैं कहता हूँ बेवकूफी हम में आ गई हुई यार, इतनी आकड़ और गुस्सा आ गया हुआ है। छोटी छोटी बातों पे अक्सर टेलीफोनों पे लड़ाइयां रोजाना होती हैं। बिल्कुल। तहजीब का पता ही नहीं रहा हुआ लोगों को कि यार कई अक्सर लोग फोन करके तो बदतमीजी शुरू कर देते। अच्छा, इस हवाले से एक और भी बदतहजीबी है कि आप किसी को कॉल करते हैं और वो दूसरा शख्स कहता है जी ये रॉन्ग नंबर है। आप अब जाहिर है कि अगर वो रॉन्ग नंबर कहते हैं तो दोबारा कॉल इसलिए भी की जा सकती है कि भाई मेरे पास तो यही नंबर था, जिस शख्स को मैं कॉल करना चाह रहा हूं उसका मेरे पास यही नंबर है, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मामला है। इस बात पर भी अक्सर जो है वो तलक कलामी तक बात जा पहुंचती है। हालांकि और ये भी हो सकता है कि मतलब बदतहजीबी से बचने का
تقاضا تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنی پرائیویسی اور اپنی سیکریسی رکھنا چاہتے ہیں نمبر کی, اس کو برقرار رکھتے ہوئے بھی آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ ہو سکتا ہے آپ کوڈ نمبر جو ہے وہ غلط ڈائل کر رہے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں تو میرا خیال ہے آسان انداز میں بھی یہ معاملہ نپٹایا جا سکتا ہے. یہ ٹیلی فونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے میرے بڑے تائے کا فون ٹوٹ گیا. میں پچھلے دنوں پنڈ گیا ہوں تو آگے ٹیلی فون کا پور چور پڑا ہوا اور بیچارہ بیٹھ کے کر ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار سویر کا ایک بندہ باز ہی نہیں تھا, بار بار فون کر رہا تھا, میں نے غصے میں فون بند کر کے زمین پہ کٹ مارا. یہاں سے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. زرداری نے کہا ہے کہ غربت اور جہالت کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جہالت کے خلاف جنگ لڑتے رہنا چاہیے اور جہالت ختم ہونی چاہیے. بالکل. مگر یرداری صاحب صرف ایک ملالہ کے پڑھ جانے سے ملک سے جہالت ختم نہیں ہوگی. یہ بتائیں کہ نئے سکول کتنے بنائے ہیں آپ نے؟ ملالہ کا علاج ٹھیک ہے آپ نے کرایا, مگر یہ بھی تو بتائیں کہ جن سکولوں کی دیواریں گری ہوئی تھی وہ بن گئی ہیں. ٹھیک ہے ملالہ کے لیے آپ نے جہاز بھیجا ہے, لندن تک سالم بھیجا ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. مگر جن بچیوں کے سکولوں میں باتھ روم نہیں تھے وہ وہاں پہ بن گئے ہوئے ہیں جناب. ٹھیک ہے ملالہ کا علاج آپ نے سرکاری بجٹ سے کروایا ہے, مگر کیا تعلیم کے بجٹ کے لیے آپ 2% سے ٹپے؟ ہماری دعا ہے اللہ کرے ملالہ صحت مند ہو اور پی ایچ ڈی کر جائے. مگر کیا صرف ملالہ کے پی ایچ ڈی کرنے سے ملک میں جہالت مک جائے گی جناب؟ بالکل ٹھیک. امریکہ میں سینڈی کے بعد نیو یارک تاحال بجلی سے محروم, پیٹرول پمپس اور گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. لو جی, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نیو یارک میں بھی پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئی ہیں جی. اب ادھر بھی پمپوں پہ یہ لگ رہی ہوں گی. پیٹر چل گڈی اگے کر, پیٹر ہوئے گا تو گھر ہوئے گا. ادھر سے پیٹرول پمپ کا مالک چاچا ڈیوڈ کہہ رہا ہوگا یار ایک منٹ یار جنریٹر دا ڈیزل مک گیا ہے, گالی نہ کریا کرو, سارے ہن پا کے دیاں گے پیٹرول. مائی مارتھا اپنے خامد کو کہہ رہی ہوگی گل سن ایز کہ مینوں میک اپ دی کٹ نہ لے کے دے, میری سی این جی دی کٹ لوا دے. امریکہ میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, حد ہو گئی. ویسے یار تم راجہ پرویز اشرف کی بین الاقوامی سفارتکاری دیکھو, آئے ہائے ہائے, اس میں سفارتکاری کہاں سے آ گئی یار؟ دیکھو تو صحیح, امریکہ میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے یار, کیا کر رہے ہو؟ یہ کچھ دیر پہلے انگلینڈ کے متعلق آیا ورنہ بتی چلی گئی. چین میں ایک دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے. یہ راجہ صاحب کی بجھائی ہوئی شمع کیے دے رہے ہیں جو ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں. اب مزہ تو لو ذرا, امریکہ کی گلیوں میں لوگ آوازیں لگا رہے ہوں گے وینٹ, کیا مطلب؟ چلی گئی جی, اچھا کم آ گئی جی. تم دیکھنا یہ سفارت کری راجہ صاحب کی ایسی پھیلنی ہے, جاپان میں بھی آوازیں لگا کریں گے. اچھا, چوپو مموچو کومنو کو چیمے کو وابڈا, چیمے کو وابڈا, چیمے کو وابڈا. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ ادھر نہیں کہتے پھٹے منہ وابڈا. عزیز صاحب جاپان میں بھی وابڈا ہی ہے. اور تمہارا کیا خیال ہے جاپان میں بجلی ڈاک کا محکمہ تقسیم کرتا ہے؟ واپڈا کوئی سی لے رہی ہے, ابھی تمہارا واپڈا سے واہ نہیں پڑا, یہ تو واہ پہ جانے یا ڈا پہ جانے. واپڈا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکمرانوں میں صلاحیت نہیں تو پھر علماء کو ملک و قوم کی خدمت کا موقع دیا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, مگر فضل الرحمان صاحب خود علماء میں شامل نہیں ہوتے اور خدمت کا موقع بھی ہمیشہ حاصل کرتے رہے وہ. مولانا آپ بھی عالم ہی ہے جناب, آپ کا کون سا بمبینو فوٹو سٹوڈیو ہے؟ بلکہ آپ عالم نہیں, آپ تو ایم عالم ہے. مولانا مصروف عالم, ہر گورنمنٹ میں مصروف بھی رہے ہیں جناب, چانس تو ملتا رہا ہے خدمت کا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خدمت ملک و قوم کی نہیں کی. چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی لیڈر نہیں, اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. شاباش چودھری صاحب, آپ لیڈر ہی ہیں جناب. آپ کون سا محکمہ نہر میں اوورسیئر لگ گئے ہیں جناب. یار یہ کیا ہو گیا سب کو, نہ کوئی اپنے آپ کو لیڈر مان رہا ہے, نہ کوئی اپنے آپ کو حکمران مان رہا ہے, نہ کوئی اپنے آپ کو عالم مان رہا ہے. اب عجیب ہی چکر چل گیا. چودھری صاحب جناب لیڈر بہت سارے ہیں, بڑے لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب نے کون سا ویگن ڈال لی ہے,
یا الطاف حسین صاحب نے اینکوں کی دکان ڈال لی ہے, یا عمران خان صاحب ڈانگ پہ گٹا لگا کے بیچنا شروع ہو گئے, یا گلانی صاحب کھانے وال سے ملتان دودھ سپلائی کرنا شروع ہو گئے. سارے ہی لیڈر ہیں جناب, بس افسوس یہ ہے کہ الیکشن جب آتے ہیں تو سارے ہی لیڈر بن جاتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں تو سب کی لیڈ اتر جاتی ہے, اور عوام بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لیڈر تلاش کروں, تمام شہر نے کر دیا ہے اپنا کاروبار شروع. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جلد کانوں کی حرارت سے موبائل فون چارج کیا جا سکے گا, یعنی جتنی دیر آپ بات کریں گے تو فون بھی چارج ہوتا رہے گا. ہاں, جتنی دیر آپ بات کریں گے فون چارج ہوگا, سننے سے نہیں فون چارج ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ خامد کا فون نہیں چارج ہونا, بیوی کا فون چارج ہونا. خامد نے پھر گھر سے باہر نکلنے لگنا ہے تو بیوی نے کہنا ادھر ہے نا ذرا کان پٹا ادھر ذرا, پھر بعد میں کہہ دیتے ہو میرا فون نہیں تھا چارج اس لیے نہیں سنا, اور دھیان نہ سنی فون میرا. لو جی, اگر کان کے ساتھ فون لگانے سے بیٹری چارج ہوئی نا تو باپڑا نے بجلی کے بل میں کھانا بنا دینا ہے کنسن چارجز 30 روپے. اچھا یہ بتاؤ, اس نئی ایجاد سے تمہارے کس دوست کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ سب سے زیادہ اوباما کو جی. اوباما کے کانوں سے فون کیا بڑی بیٹری چارج ہو جانی. ٹرکوں بسوں والوں نے کہنا کرنا ہے اوباما جی آئرا کان ادھر کرنا, ٹرک نہیں سٹارٹ ہون دے. موبائل چارجنگ تو اوباما کے کھبے کان کا کھیل ہے, بلکہ جتنا جتنا بڑا اس کا کان ہے اس نے تو مہینے میں 10-12 موبائل ساڑ دیا کرنے. مستری نے کھی رکھ کے کہنا ہے کہ اوباما جی آپ جناب چارجنگ سے پہلے کنوں کے ساتھ سٹیبلائزر بھی لگایا کریں. ایسے موبائل تو میرے بھی کافی سڑا کریں گے, کیونکہ پرجائی تمہاری فون پہ صرف باتیں ہی نہیں سناتی, سلواتیں بھی سناتی ہے. تھائی لینڈ میں ایک منفرد ریسٹورانٹ کا قیام, کرسیوں کی بجائے بیٹھنے کے لیے گھونسلے بنائے گئے. شاباش ہے ان فینوں کا کوئی عقل والا کام. دیکھو یہ کرسیوں کی جگہ گھونسلے بنا دیے ہیں ہوٹل میں. یہاں پہ گاہک جو ہے نا وہ دروازے کی طرف سے نہیں آتے, اڑ کے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے, اور بہرے سارے لائن لگا کے بنیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بہرا کھانا لے کے آتا ہے گھونسلے کے نیچے کھڑا کے کرتا ہے آ آ آ آ آ, گاہک اڑ کے آتا ہے اپنا کھانا اٹھا کے واپس گھونسلے پہ چلا جاتا ہے. مینیو کے نیچے لکھا ہوتا ہے اپنے کھانے کو ال سے محفوظ رکھیں ورنہ عملہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اس ہوٹل کی ڈشیں بھی عجیب عجیب ہیں, فرائی باجرہ, باجرہ گریوی, باجرہ کڑھائی, پورے گوشت, کانے آلو, صدیق باجرہ. نہیں وہ تو صدیق باجوہ ہے یار, حد ہو گئی ہے. ویسے ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے گھونسلے, یہاں پہ اگر گاہک پیسے نہ دے تو پھر انڈے دے کے جاتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.